बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूस, बेलारूस, आर्मीनिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने जनाब फैसला किया है, वो ये सब जो स्टेट्स हैं, ये अपनी फौजें जो है, ये इकट्ठी एक जॉइंट फौजों का एक मजमुआ जो है, लेट मी पुट इट दिस वे, वो खड़ी करेंगी, डिप्यूट करेंगी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो रशिया को लगता है। और वहां पे इन्होंने फैसला किया इन सब स्टेट्स ने कि इनकी जॉइंट कलेक्टिव फोर्सेस की एक जनाब यहाँ पे बुके बनेगा, और वो जनाब फोर्सेस जो है वहां पे डिप्यूट की जाएंगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनाब जो दहशत गर्दी है, जो सॉइल है, जो अफगान सॉइल है, वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब वो सॉइल, अफगान सॉइल दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान तो पूरे खित्ते की जंग जो है तन तनहा लड़ रहा है। लेकिन अब रशिया को भी ये एहसास हुआ है, बेलारूस को भी जनाब ये एहसास हुआ है, आर्मीनिया को भी ये एहसास हुआ है, काजाकिस्तान को भी ये एहसास हुआ है, किर्गिस्तान को, ताजिकिस्तान को, इन सब को ये एहसास हुआ है कि जनाब ये दहशत गर्दी उन ममालिक में भी जा रही है, और सिर्फ अफगानिस्तान से जा रही है। अब अफगानिस्तान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जनाब सामने लिखा हुआ है, कहा क्या जाता है उसमें, जनाब सामने हमने देखा है कि जनाब दोहा एग्रीमेंट हुआ, उसमें कहा गया कि जनाब अफगान सॉइल जो है वो दहशत गर्दी के लिए किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी की हो रही है जो अफगानिस्तान से, ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया जो कि नेशनल सिक्योरिटी, कई मरतबा मैं कह चुका, फिर रिपीट कर देता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इंडिया का, वो रोस्ट्रम पे खड़ा होके कह चुका है कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान लोग हैं, हम नहीं कहते, हम तो अफगान लोग जो हैं उनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, आज भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का कहता है कि जनाब जो वहां पे बैठे हुए दहशतगर्द, वो मर्सनरीज हैं, वो उनको पैसे दे के, यानी कि मर्सनरीज का मतलब ये है कि उनको पैसे दे के जो मर्जी काम करवा लें। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का कह रहा है। ठीक है। अब ये हालात जहाँ पे हो, और जहाँ पे दूसरे ममालिक जो खिते के हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंसर्न रेज और करना शुरू कर दिए उन्होंने कि जनाब यहाँ से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, तो फिर उसमें बाकी क्या रह जाता है? ये दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में मौजूद है, ये चाइनीज लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनका भी कत्लेआम शुरू कर दिया है इन्होंने। और उसके अलावा जनाब हम बार बार कहते थे कि जनाब ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, सारी दुनिया के आगे हम जाके कहते थे कि जनाब ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अफगान सॉइल से हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो कि गलत है। और इस पे जनाब हमने सारे फोरम, जो भी इंटरनेशनल फोरम्स थे, वहां पे हमने जनाब अपनी आवाज उठाई। और अभी रिसेंटली आप देख लें, व्हाइट हाउस के सामने जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनमें से एक खातून जो है, जो कि दम तोड़ चुकी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको किसने मारा? उसको एक अफगान नेशनल ने मारा। ठीक है। और उसके बाद उसके जो जितनी शवाहिद जो इकट्ठे किए जा रहे हैं वहां से, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की जो हैं, उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये और क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो एयर अमेरिका ने मांगा था कि जनाब हम वापस लेना चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो वापस लेंगे। और उसका फैसला जो है, इस ये जो कंक्लूड होगी इन्वेस्टिगेशन उस बंदे की जिसने वहां पे दो लोगों को निशाना बनाया था, एक जान एक जान बहक हो चुकी है खातून, दूसरी की कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल है। सो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से कि जनाब वहां पे बेस लेना है या नहीं लेना है। दूसरी बात ये है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है जनाब कि इंडिया जो है इस वक्त दहशतगर्दी जो फैला रहा है, और पैसे की फरावानी जो देखी जा रही है अफगानिस्तान में, और सिर्फ वो पैसे की फरावानी जो है अवाम की तरफ नहीं आ रही, पैसे अवाम को नहीं दिए जा रहे, दहशतगर्दों को दिए जा रहे हैं कि जनाब वो प्रॉक्सी वॉर जो है धकेले पाकिस्तान के अंदर। ठीक है।
سو اب وقت آ گیا ہے کہ صرف پاکستان جو ہے جو کہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا تھا وہاں سے بات آگے چلی گئی ہے، اور اب اس ریجن کے وہ ممالک بھی یعنی کہ چائنا بھی اور دوسرے ممالک بھی جناب سب مل کے اس دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ رشیا کا میں نے آپ کو اگزامپل دے دیا، اور میں نے جناب یہ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جوائنٹلی یہاں پہ فورسز جو ہے ڈپلوائے کی جائیں گی افغان سرحد پہ، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر لی، اور اس میں 6 ممبرز ہیں، اور 2030 تک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی، کیونکہ اگلے سال سے یعنی کہ 2026 سے اس کا جو چیئر پرسن ہوگا، اس 6 ممالک کا چیئر پرسن جو ہوگا وہ رشیا ہوگا۔ تو تھنگز آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈفرینٹ، صورتحال ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے یہاں پہ چل رہی ہے پورے ریجن میں۔ میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ جناب جنرل زاہد صاحب سے، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ جناب از ایکسپرٹ آن سیکورٹی میٹرز، تو پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں بات کروں گا مسٹر ضمیر اکرم صاحب سے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ کہاں تک ایگزاسٹ مزید کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے آخر میں جو میں بات کرنا چاہوں گا دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از اباؤٹ گلوبل ہارمنی۔ ریاض میں گلوبل ہارمنی کا یہ دوسرا سال ہے جہاں پہ گلوبل ہارمنی کے لیے یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سعودی منسٹری آف میڈیا جو ہے یا ریاض کی منسٹری آف میڈیا جو ہے وہ اس کو آرگنائز کرتی ہے، اور وہ صرف اس لیے آرگنائز کرتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہر قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، سو ان کی تعداد کے حساب سے یہاں پہ جناب ڈیز منائے جاتے ہیں، دن منائے جاتے ہیں، اور ہارمنی کریٹ کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ سعودی عربیہ از ون آف دا سیفسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، اور یہاں پہ پیٹرنائز کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ جناب دے آل نیشنلز شوڈ لائک لیو ٹوگیدر ان اے برادرلی وے، ان اے فرینڈلی وے، اس چیز کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر وقار احمد صاحب is the analyst in Saudi Arabia. These days he is based in Riyadh. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جنرل زاہد محمود سے۔ جنرل زاہد محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ رانا مبشر صاحب، بہت شکریہ جی۔ جنرل صاحب ہم تو شروع سے شور مچا کے تھک گئے، اور ہم بتاتے رہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان کے اندر 15 سے 20 دہشت گرد آرگنائزیشن وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، اور وہ ان کے جناب وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ صرف افغانستان کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے اندر جو پراکسی دھکیل رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ایسے ہیں اس ریجن میں، ان میں بھی دہشت گردی پھیلانے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورا خطہ جو ہے جن صاحب، یہ جناب یہاں پہ دہشت گردی کی زد میں آ جائے گا، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے اور فائنینشلی ہیلپ کر رہا ہے انڈیا ان کو، دہشت گردوں کو۔ ویئر ایگزیکٹلی آر وی ہیڈنگ ٹورڈز؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے وائٹ ہاؤس کا جو انسیڈنٹ ہے، وائٹ ہاؤس کے انسیڈنٹ میں نیشنل سیکیورٹی گارڈ خاتون جو ہے وہ ماری جاتی ہے، اور جو جناب جو مارتا ہے وہ بھی افغان نیشنل ہے۔ سو دیکھیں یہاں پہ ہر جگہ پہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی دہشت گردی صرف افغان سوائل کی وجہ سے۔ تو وہ جنرل صاحب اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس خطے میں اور ہم ویئر آر وی ہیڈنگ، تو اس کا جواب پاکستان نے کیا دینا ہے۔ اشرف غنی جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ابھی بیان دیا ہے، آج ہی کل یا آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ ہے یہ ریزلٹ کرے گا فریگمنٹیشن آف افغانستان، تو پیس ٹاکس کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور ان معاملات کو آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ اشرف غنی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ادھر اندر سے یہ فریڈم جو موومنٹ چلی ہوئی ہے، آلریڈی دیر آر پیپل جیسے یاسین ضیاء وغیرہ ہے، وہ دے آر فائٹنگ ود افغانستان، اور وہ فائٹ کو انہانس کرنا جا رہے ہیں وداؤٹ، وہ اس لیے کرنا جا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں۔ تو اگین خطہ تو بعد میں آف کورس خطہ تو جنگ میں چلا ہی گیا ہے، اس کو لے گئے ہیں، اور انڈین اپلیکیشن جب فیل ہوئی ہے بنیان المرصوص کے بعد اور مارکہ حق کے بعد، تو اس نے اسی کو لیڈ انسٹرومنٹ بنا لی ہے۔
ادھر مودی صاحب جو ہیں وہ جھنڈا لے کے لہرانا شروع ہو گئے ہیں رام مندر کے اوپر، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ جو ہندوتوا کا ہے اس کی اپلیکیشن ہے. تو یہ دونوں سٹیٹس اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسی سے یہ ایکسٹریمسٹ جو تھاٹس ہے اور اس کے جو مینیفیسٹیشن تھرو ٹیررزم ہے یہ اس پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گیا. ان دونوں کو آپ نے ملایا نا تو ان دونوں ایکسٹریمسٹ تھاٹ سے ایکسٹریمزم کے بعد جنم لینے والا جو پریکٹیکل ایکشنز ہے تھرو ٹیررزم وہ خطرناک ہو گیا جی. تو آئی تھنک یہ خطہ تو ابھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد آپ دیکھیں انٹرنیشنل اپلیکیشن بھی اس کے اوپر ہوگی کولیکٹیو، اور ریجنل اپلیکیشن بھی ہوگی، کیونکہ چائنیز نے اب آرڈر کیا ہے تاجکستان کے جو بارڈر ایریاز میں چائنیز کام کر رہے ہیں کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں، اور چائنیز کی اکنامک ایکٹیویٹی کو روکنا، اس کی اکنامک پروگرس کو روکنا، ایکچولی وہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ چائنا کے خلاف دیکھیں، وہ چائنیز وار میں تو جاتے نہیں ہیں، ابھی تک ان کی پالیسی نہیں ہے جنگ لڑنا ڈائریکٹ. تو جب اکنامکلی آپ اس کو جنگ سے روکیں گے تو پھر وہ اپنی پالیسیز لگائے گا، چاہے وہ انڈیا تھرو پراکسی یوز افغانستان کی ڈینائبلٹی میں رہتے ہوئے، پلازیبل ڈینائبلٹی میں ہائبرڈ لگاتے ہوئے چائنیز انٹرسٹ کو، تو پھر چائنیز بالکل پکڑیں گے اروناچل پردیش کے مسافروں کو کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ چائنا کا ہونا چاہیے، انڈیا کا نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھ ایک کھینچا تانی اور یہ ایک کنٹسٹیشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یس وی آر کائنیٹک وکٹم ہے، تو کائنیٹک ماحول بنانا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے تاکہ آپ اچھے ڈائلاگ کی طرف چلا جائے. آلریڈی ریجنل کنٹریز ان کے ٹیررزم سے، ان کی وار لائک اکانومی سے، اور ان کی یہ جو نارکوٹکس اور انلیگل اسپیکٹرم اس سے تنگ ہو رہے ہیں، اور کولیکٹیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اور سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دنیا سے. چلے لیٹس سی جی، میں آپ کی جو انپٹ ہے اس کو بڑا وزن ہوتا ہے اس میں، اور اس کو میں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جنرل صاحب، سینٹ کام جانے کا اتفاق مجھے بھی ہوا، اور اس وقت کے سینٹ کام چیف جو تھے 2005-06 میں، ان سے ملنے کا اتفاق مجھے بھی ہوا. جب آپ بریگیڈیئر تھے آپ بھی سینٹ کام گئے تھے، اور اس لیے آپ ذرا بہتر سمجھ سکیں گے کیونکہ آپ کی ذرا اسپیکٹرم جو ہے بہت وائڈ ہے آپ کی تھاٹس کا. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فورم بنا ہے جس میں 6 ممالک موجود ہیں اس وقت. اس میں روس بھی ہے، بیلاروس بھی ہے، آرمینیا بھی ہے، قازقستان بھی ہے، کرغزستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے. یہ سب سٹیٹس جو ہے یہ مل کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو افغانستان اور رشیا کی سرحد لگتی ہے وہاں پہ ایک کولیکٹیو طریقے سے سارے یہ سٹیٹس جو ہے مل کر ایک فوج ڈپلوائے کرے، تاکہ جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے افغان سوائل سے وہ رشیا کے اندر یا ان 6 ممالک کے اندر جو اس فورم کا حصہ ہیں وہاں پہ یہ پھیلائی نہ جا سکے. اس میں ڈرگز بھی ہیں، ڈرگز کو بھی روکا جائے، اس میں دہشت گردی کو بھی روکا جائے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس. پاکستان تو اس خطے میں اکیلا لڑ رہا تھا اس دہشت گردی کے خلاف، اب تو رشیا نے بھی کنسرن شو کرنے شروع کر دیے، چائنیز لوگوں کو مارنا شروع کر دیا وہاں پہ جناب انہی دہشت گردوں نے. سو واٹ ایگزیکٹلی از دا مائنڈ سیٹ؟ اس کو بات چیت سے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، ہر ورلڈ وار ہو، 1 ہو 2 ہو، اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جب انٹرم افغان گورنمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ ایروگنس سے نہیں ختم ہو رہی یہاں پہ. تو اس کو صرف بات چیت سے تو یہ حل نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں رانا صاحب، دیکھیں ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا مائنڈ فریم ورک ہے پورا یہ جو اپلیکیشن ہوئی ہے، اور ان کنٹریز کا جن کا آپ نے ذکر کیا ابھی، جو اس سے پہلے رشینز نے بھی رشین فارمیٹ کا آپ کو یاد ہوگا، ماسکو فارمیٹ کی جو آؤٹ کم تھی وہ بھی اسی طرح سے ملتی جلتی تھی. ابھی جو سی آئی ایس کا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، کامن ویلتھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی، جو اس میں تاجکستان کے پریزیڈنٹ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے اور وہ بڑے خوش تھے. ایک آرکیٹیکچر وہ بنا رہے ہیں، کولیکٹیو آرکیٹیکچر. اور ابھی آپ نے جیسے ٹریٹی آرگنائزیشن کا CSTO کا ذکر کیا ہے، اس میں تو کولیکٹیو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جی بارڈر مینجمنٹ کی، اور ان کو ایکچولی دے وانٹ ٹو ہیلپ افغانستان، جی ایک اسٹیبل افغانستان چاہتے ہیں. دیکھیں نا، دونوں مین کمپٹیٹر اس ریجن میں پڑے ہوئے ہیں رانا صاحب، چائنا بھی اور رشیا بھی.
جب ان کی چیزیں سکٹل ہوں گی, ان کی اکنامک پروگرس, ان کی پراسپیرٹی, آپ ان کا جو ڈیزائنز ہیں فار ریجنل کولیکٹیو ریجنل اسٹیبلٹی, خاص طور پہ چائنا کی اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف, وہ افغانستان کو جوڑنا چاہیے. جب وہاں پر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے رہیں گے تو آج انڈیا چائنا کا اینیمی ہے جی. وہ جتنا مرضی یہ ٹرانزیشن ایک تھوڑا سا ڈراما سا لگا تھوڑا سا پاس میں, بٹ وہ ابھی بھی انڈین اسٹریٹجک مائنڈ چائنا کو اپنا نمبر 1 اینیمی چھوڑتا ہے. اور چائنا نے بڑا کلیئر کر دیا اروناچل پردیش کے اوپر کہ وی ہیو یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے. ابھی وہ جو ان کی خاتون مسافر جا رہی تھی جس کو انہوں نے روکا ہے چائنا کے اندر, انہوں نے کہا جی آپ کا پاسپورٹ جو ہے چائنیز ہونا چاہیے, یہ رانگ پاسپورٹ, اور بڑی ہیو اینڈ کرائم مچی ہوئی ہے. تو وہ اس کے بھی ایشوز, جب اس کو آپ روکیں گے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے تو وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو وہ آف کورس مے بی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کائنیٹک موڈ میں بھی سپورٹ میں جائیں گے ٹو برنگ اسٹیبلٹی اینڈ نارملنسی ٹو دس اسٹیٹ. آرڈرلی اسٹیٹ نہیں رہی ہے افغانستان. افغانستان کو کوئی بھی جا کے پے کر کے کسی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتا ہے جی, اور کسی کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے. اب یہ افغان جو واشنگٹن میں ہوا ہے یہ اسی مائنڈ سیٹ کا, اسی اسٹیٹ کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ انڈیویجول, یہ وہ انڈیویجول ہے جس نے سی آئی ای کے ساتھ کام کیا, ادھر سے بھی ڈالرز کمائے ہوں گے, پھر امریکہ چلا گیا, وہاں سے بھی ڈالرز. اب جب پرابلم آئی ہے تو اسی فریم آف مائنڈ میں اس نے ایک ایکٹ کیا ہے. اب کسی کے بیہاف پہ کیا, وہ تو ابھی انکوائریز میں سامنے آ جائے گا. تو اس طرح کے تو ایوری انڈیویجول آف افغانستان دنیا کے کسی حصے میں چاہے نیک نیتی سے پڑھ بھی رہا ہوگا تو وہ ایک گرنیڈ کے طور پہ, نکلی ہوئی پن والا گرنیڈ کے طور پہ کنسیڈر ہوگا. تو دس از وٹ دے ہیو براٹ ٹو دیئر اون پیپل. پورا ایک نیچر اس کی سامنے آ گئی, جیسے کمیلین نیچر سامنے آئی ہے نا انڈیا کی, کہ ان کا یہ جو کمیلین اپروچ ہے یہ ان کی ٹیکٹس نہیں ہے, دس از دیئر کیریکٹر. اب انفارچونیٹلی یہ کریکٹر سب افغانیوں کے ساتھ مل رہا ہے, وچ از اے ویری ویری ڈینجرس فینومینا فار دا ہیومینٹی, اور خاص طور پہ افغانیوں کے لیے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنیٹک کی طرف بھی سپورٹ کچھ نہ کچھ جائے گی, بٹ ڈپلومیٹک اکنامک جو میئرز ہیں وہ تو دے آر راؤنڈ دا کارنر. اور مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ بینگ دا اسٹیک ہولڈر ان افغانستان, اس کا میں بہت جلد رول دیکھ رہا ہوں ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں امریکہ جن صاحب؟ دیکھیے وہ آلریڈی انہوں نے بگرام کی بات کی ہے, وہ اپنے جو ویپنز وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ریزنز تو ہے وہاں پہ دوبارہ آنے کا, اور آف کورس بوٹ آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے, لیکن اگر وہ بیس چیس لیتے ہیں اور پھر تو پورے ریجن کی اس کو جب افیکٹ کریں گے ریجن کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو, تو آف کورس افغانستان کے اندر بھی تو کچھ اپلیکیشن کر کے وہاں بیٹھیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بگرام میں بیٹھے رہیں, افغانستان اسی طرح چلتا رہے اور اپنی ریجنل جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے حصول کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. آلریڈی دیر از اے ان کی سچویشن ہے ایران کے ساتھ ہے, چائنا مین کمپٹیٹر ہے, رشیا مین کمپٹیٹر ہے, اینڈ منرلز ان دس ریجن. تو وہ دیکھے گا امریکہ کا رول ادھر بھی ہم بڑھتا ہوا ہی دیکھیں گے, دو کہ وہ بھی اسٹیبلٹی چاہتا ہے افغانستان کی, بٹ ود سم ادر ویز اینڈ مینس. تو اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا لے کے آگے چلوں جن صاحب, تو ٹھیک ہے ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو بیس چاہیے, واپس چاہیے بیس, اور اگر بیس ان کو واپس نہیں ملتا تو پھر وہ ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے افغان حکومت کے لیے جو انٹرم حکومت ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو اگر یہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے تو, اور اگر ان کو نہیں ملتا بیس امریکنز کو افغانستان کے اندر, تو آپ کے خیال میں دو چیزیں مجھے ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. How quickly can they get the base back in Afghanistan? How quickly can the Americans get the base back in Afghanistan? One, and if there is a hindrance, if there's like a delay from the interim Afghan government, what exactly can happen in Afghanistan? Will the interim government of Afghanistan will face the heat from America or no? رانا صاحب دیکھیں ان کے لیے اٹ وونٹ ٹیک مچ آف ٹائم ٹو ٹیک اوور کرنے کے لیے. دوسرا ان کو جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی, دے ول فلفل دی کاسٹ. جو بھی ڈیمانڈ آئے گی, افغانی کیا ان سے مانگیں گے, پیسہ ہی مانگیں گے نا, ڈالرز مانگیں گے, اور کیا مانگنا ہے اس طالبان رجیم نے مجھے بتائیے. تو اسی کو کوئی نیگوسیشن کا, اسٹیبلٹی کا کوئی ایک کور چڑھا دیں گے کہ جی ہم کولیکٹیو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں, یہ پارٹنرز ہیں, پارٹنر بھی بن جائیں گے. طالبان 4-4.5 سال نیگوسیشنز کرتے رہے امریکنز کے ساتھ بیفور 2021 کا جب وڈرال ہوا, اور یہ جو نیگوسیشنز ہوئی 4 سال سے دیور ان نیگوسیشن کانسٹنٹلی. آج بھی نیگوسیشن آئی ایم شیور کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہوتے ہیں. سی اے کسی سے اپنے لنک توڑتی نہیں ہے, اور ایون کوئی بھی بگ پاور
ورسٹ آف دا ورسٹ اینیمی کے ساتھ بھی اپنے لنک نہیں توڑتی. تو دے ول گیٹ دیئر شیئر, اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو آنے دیں گے, اور انہوں نے کیا ان کو ریزسٹ کرنا ہے. جی کتنے عرصے تک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکن جو ہے بیس لے لیں گے؟ دیکھیے میں پریڈکٹ کرنا تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جی, اٹ ڈیپینڈز اپان دیئر کہ وہ اگر ان کے جو عزائم آگے کیسے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو انکوائری ہو رہی ہے اباؤٹ دس گائے جس نے ابھی واشنگٹن میں فائرنگ کی ہے, اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ تھوڑا سا میں انڈیکیٹ کر دے گی کہ کس کس نہج کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. جی وہ کیونکہ اس کے انہوں نے گیجٹریز گھر سے لے کر چلے گئے ہیں, بہت ساری چیزیں لے کر چلے گئے ہیں, تو ابھی اس کی جو آؤٹ کم آئے گی, وہ جو اس کی انکوائری کی جو رپورٹ ہوگی, وہ ہمیں تھوڑا سا اشارہ ضرور دے دے گی کہ وٹ امیرکنز اینڈ ہاؤ دے آر لوکنگ ایٹ افغانستان. جی جی صاحب گوٹ یور پوائنٹ جی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی. ضمیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکریہ, تھینک یو. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی. تھینک یو. امبیسڈر صاحب اب تو رشیا جی نے بھی کنسرن شو کرنے شروع کر دیے ہیں کہ افغانستان کی سوئل جو ہے وہاں سے جی ہاں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, اینڈ سو مچ سو کہ انہوں نے تو اب ایک 6 ممالک نے وہاں پہ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے جس میں رشیا بھی ہے, اور وہ فورسز جو ہے جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کا رشیا کے ساتھ, وہاں پہ فورسز بھی ڈپلوائے کرنے جا رہے ہیں. سو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پورے ریجن میں یہ پرابلم کھڑی ہونے جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر دہشت گرد موجود ہیں, اینڈ the افغان گورنمنٹ از لیسٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. سو what do you have to say about this one? پورا ریجن جو ہے اس کی لپیٹ میں نہیں آ جائے گا دہشت گردی کی؟ تھینک یو مبشر صاحب. ہاں بالکل, آپ بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہیں. یہ کنسرن سارے خطے میں ہے. روس, چین, ایران, سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں ان کے درمیان ادھر بھی ہے. میں پڑھ رہا تھا آج کی اخبار میں کہ کل یا ایک دن پہلے تاجکستان میں کوئی چینیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور کوئی چینی باشندے جو ہیں وہاں مارے گئے ہیں, اور اس کا جو الزام ہے وہ یہی افغانستان سے کوئی دہشت گرد آ کے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے چینیوں کو بھی. تو یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا ابھی, یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں جو دہشت گردی کے جو گروہ ہیں ان کو بند کیا جائے. اور انہوں نے طالبان نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب قطر میں انہوں نے معاہدہ جب دستخط کی تھی امریکہ کے ساتھ, تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم یہ دہشت گردی جو ہے اس کو بند کریں گے اور بیسس کو ہم بند کریں گے. لیکن انہوں نے ابھی یہ اپنا جو کمٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ صرف پاکستان نہیں ہے, ابھی سارے خطے میں یہ خطرہ پھیل گیا ہے. سو میجر صاحب دوحہ ایگریمنٹ کو آپ ریفر کر رہے ہیں, دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن کی انہوں نے اسی انٹرم گورنمنٹ نے, افغان گورنمنٹ نے. ہم شور مچا کے تھک گئے, پوری دنیا کو بتا کے تھک گئے کہ افغان سوائل جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. وہاں پہ 15 سے 20 دہشت گرد آرگنائزیشن موجود ہیں. اب تو رشیا جو ہے وہ تو بہت ویجیلنٹ ہوا ہے, اور وہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے, تاکہ رشیا کے اندر 6 ملک اور جو پہلے سوویت یونین کا کسی وقت حصہ ہوا کرتے تھے, they are also concerned and they say کہ جناب دہشت گردی وہاں پہ پھیلائی جا سکتی ہے, پھیلائی جا رہی ہے, and there are very bright chances. وہ تو ان کو بالکل they are keeping a close eye on them. لیکن ایک چیز ذرا سمجھائیے گا بیٹر صاحب, یہاں پہ ساری چیزیں واضح ہیں. ہم نے تو جو شور مچانا تھا مچایا, اور ہم پورے ریجن میں اس دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں سنگل ہینڈڈلی. ہم صرف اکیلے لڑ رہے ہیں. یہ پورا جو خطہ ہے وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور دہشت گردی پھیلا بھی رہے ہیں, لیکن ہم لوگ سنگل ہینڈڈلی لڑ رہے ہیں. باقی جو ممالک ہیں کیا وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں گے؟ صرف ڈپلائمنٹ کرنا فورسز کو اور اپنی سرحدوں کو اب وہاں پہ ایسے دیوار بنا دینا جیسے رشیا افغانستان کے بارڈر میں بنا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ
انڈیا جو ہے سر عام جو یہاں پہ پیٹرنائز کر رہا ہے جناب مرسنریز کو جو افغانستان کے اندر موجود ہے. سو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈ؟ یہ حکومت جانی چاہیے افغانستان کی انٹرم حکومت جو آج تک بیٹھی ہوئی ہے. دہشت گردی کے واقعات جناب آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوتے ہیں, وہاں پہ جناب نیشنل گارڈز مارے جاتے ہیں, وہ بھی افغان نیشنلز ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی آر دیز گائز اپ ٹو؟ مجھے دیکھیں پہلے تو پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, ادھر ان کے ساتھ ہمارے جو شروع میں جب طالبان کی رجیم واپس آئی تھی سیکنڈ ٹائم, تو اس وقت سے ہم ان کے ساتھ یہی مذاکرات کرتے رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ٹی ٹی پی بی ایل اے ملوث ہیں. اس کے علاوہ ای ٹی آئی ایم ہے جو چین کے خلاف وہ دہشت گردی کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں. آئیسس کے ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان ہے, اور باقی کوئی 20 کے قریب ادھر جو ہیں گروہ وہاں افغانستان کی سوئل پہ. تو شروع میں تو طالبان کا موقف یہ تھا کہ جی ہماری مدد کریں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اب تو ہمیں تھوڑا وقت دیں, ہم ان کے ساتھ ان کو کوشش کریں گے. ان سے پھر ہمیں اور چین کو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں پیسے دیں, ہمیں فنڈز دیں, تو ہم ان کو ساؤتھ سے نارتھ لے جائیں گے افغانستان میں. اب جو پچھلے سے میں دیکھ رہا ہوں, جب سے اس سال جب سے دہشت گردی میں بہت زیادہ چڑھاؤ ہوا ہے, اس وقت سے یہ طالبان کی موقف جو ہے وہ بھی بدل گیا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ اپنا مسئلہ حل کریں, خود کریں. اچھا, میں اس کو جوڑتا ہوں ان طالبان حکومت کی جو تعلقات ہندوستان سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی ان کا فورن منسٹر بھی وہاں دلی میں ایک ہفتے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایک طالبان اور ہندوستان کے درمیان جو اس میں کوآپریشن ہو رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے, یہ اس کی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں انہوں نے کمپیل کیا ہے کہ اپنے دفاع کی وجہ سے, اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ان کے خلاف جہاں جہاں ان کے ٹارگٹس ہمیں پتہ ہیں وہاں پر ہم نے ان کے اوپر حملہ بھی کیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک ملٹی پرونگ پالیسی اختیار کرنی چاہیے, جس میں کائنیٹک ایکشن یا یوز آف فورس کے علاوہ ہمیں ڈپلومیٹک پریشر طالبان کی حکومت پر اور دباؤ بڑھانا چاہیے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ روس اور دوسرے دیگر ممالک جس خطے میں ابھی اس میں ان کا خود ابھی کنسرن بڑھ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ثقافتی یا ڈپلومیٹک جو پریشر ہوگا وہ مدد ملے گی ہمیں طالبان پر یہ پریشر بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ پچھلے ہفتے ہی آئی ہے, ایک اور رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے پھر سے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان میں کئی مختلف دہشت گرد گروہ ہیں, اور خاص طور پر انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا بھی ذکر کیا, اور یہ پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امداد ملتی ہے, انہیں ہتھیار ملتے ہیں, اور انہیں امریکی ہتھیار جو وہ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ جب اتنا ثبوت سامنے آ گیا ہے تو ابھی کوئی ان طالبان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہنے کے لیے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیں اپنے دفاع میں اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ہمیں اس کا جوابی کارروائی ہمیں کرنی چاہیے. Okay, so you're talking about like exploring like diplomatic avenues to pressurize the interim میں government. کہہ رہا ہوں دونوں طریقے سے, دونوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک. تو کیرٹ تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں, بٹ ڈپلومیٹک انگیج کرنے کے علاوہ ہمیں دوسرے جو ممالک ہمارے جو افغانستان کے گرد ہیں, جن کو بھی انہیں بھی جو یہ خطرہ ہے دہشت گردی کا,
ان کے ساتھ مل کے ہمیں کابل کی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے اوپر خدا نخواستہ اور کوئی حملے ہوتے ہیں تو اور ہمیں پھر ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اوکے، سو فیئر انف، ٹھیک ہے۔ اس میں امریکہ کیا رول پلے کر سکتا ہے میسٹر صاحب؟ کہ امریکہ اپنے ویٹ تھرو کر سکتا ہے اس انٹرم گورنمنٹ پہ کہ بھائی یہاں پہ تھوڑا سا دے شوڈ لائک گیٹ دیئر ہیڈ اسٹریٹ؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ افغانستان یا طالبان پر تو اتنا ابھی ہے نہیں، اور امریکہ اچھا، اپنے اس کے لیے اپنا جو ان کا جو مفادات ہیں وہ ابھی ان کا ٹیررزم یا دہشت گردی پر اتنا فوکس رہا نہیں جب سے وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں۔ اب وہ کسی ان کے اور یوکرین پہ پھنس گئے ہیں، چین کے ساتھ ان کے تعلق، یہ جو ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے وہ کسی اور تو ظاہری طور پر تو وہ ہمارے حق میں بولتے ہیں کہ جی ہاں پاکستان جو ہے، ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ڈائریکٹلی ایکٹیولی ان کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ چین کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چینی باشندوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو کئی عرصوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں تاجکستان میں بھی ان کے خلاف یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ تو چین کے ساتھ ہمیں مل کے اس چیز کو اقوام متحدہ میں اور دوسری دیگر جگہوں میں بین الاقوامی سطح پہ اور بائیلیٹرلی بھی ہمیں ان چیزوں کو ریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس۔ اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، کمرشل بریک لیں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ریاض سے ڈاکٹر وقار احمد صاحب۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ گلوبل ہارمنی، اور اس پہ ہم بات کریں گے جو ریاض میں 3 دن کے لیے گلوبل ہارمنی منائی جائے گی، صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے، یعنی کہ پاکستانی لوگوں کے لیے، جو کہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اور ریاض میں بات کریں گے ہم ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ڈاکٹر وقار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ریاض سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ بس اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہر سال منسٹری آف میڈیا جو ہے سعودی عربیہ کا، اور آپ لوگ جو ہے مل کر ایک گلوبل ہارمنی کا ایک انعقاد کرتے ہیں یہاں پہ جناب، ان پلیس آتی ہیں یہ ساری چیزیں، اینڈ وچ از اے ہیوج تھنگ کہ جتنے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سعودی عرب میں، اور ان کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو، ان سب کے 3 دن کے دن منائے جاتے ہیں یہاں پہ۔ سو واٹ ایگزیکٹلی از دا موٹو بیہائنڈ آل دس؟ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب۔ رانا صاحب یہ بیسکلی ریاض سیزن کے اندر منسٹری آف میڈیا کا انیشیٹو ہے گلوبل ہارمنی کے نام سے۔ یہ بیسکلی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو سارے آپ کے ریزیڈنٹس ہیں، یعنی نیشنلز کے لیے تو ریاض سیزن ہے، سب کے لیے ہے، جس میں زیادہ تر جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ مے بی نیشنلز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرٹیکولرلی گلوبل ہارمنی کے ایونٹس ہیں۔ یہ گلوبل ہارمنی 2 ہے اس دفعہ۔ پچھلی دفعہ گلوبل ہارمنی 1 پہلی دفعہ لاسٹ ایئر انیشیٹو لیا گیا تھا، اور ابھی اس کو زیادہ انہینس کر کے انیشیٹو لیا گیا تھا۔ لاسٹ ٹائم تقریباً 9 کنٹریز تھے جن کا کلچر سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اور اس دفعہ تقریباً 14 کلچرز ہیں، جس میں اس دفعہ انہوں نے یوگنڈا، ایتھوپیا، لبنان، جارڈن، فلسطین، یہ سارے کلچر جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں۔ اس کا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ جس طرح باقی لوگ اپنا ملک انجوائے کریں، اسی طرح ریزیڈنٹ بھی ول فیل لائک ہوم، تو ان کو بھی وہ سارا کلچرل ایکٹیویٹیز دیا جائے۔ تو وہ بیسڈ آن نمبر آف ریزیڈنٹس ان سعودی عربیہ، اس کے مطابق پھر نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں۔ جس طرح موسٹ آف دا کنٹریز آر ایکچولی سیلیبریٹنگ فار 3 days۔ تو ہمارا پروگرام 29، 30 نومبر اور 1 دسمبر، یہ 3 دنوں کا ہمارا ایونٹ ہے، جس میں ہمارے کا سارا کلچر اور ہمارے فوڈ سٹالز ہوں گے، ہمارے ہینڈی کرافٹس ہوں گے، ابراؤل الحق صاحب آ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیڈ سنگر ہوں گے، اور اسی طرح اٹس فری فار آل نیشنلٹیز۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستانی ویک ہے تو صرف یہ پاکستانیوں کے لیے ہے،
یہ سارے آل ریزیڈنٹس اینڈ نیشنلز آر انوائٹیڈ. اور ہم نارملی لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سارے لوگ آ رہے تھے. تو گلوبل ہارمنی کا ایکچولی مقصد ہی یہ ہے کہ یہ سب جو ڈفرینٹ لوگ ہیں, یہ سب جس ڈفرینٹ کلچر جو ایک جگہ پہ اکٹھے رہ رہے ہیں, دل لیو پیسفلی, اور ان کے اندر ایک ہارمنی ڈیولپ ہو. تو اسی لیے اس کا نام بھی زیادہ گلوبل ہارمنی کے نام سے شروع کیا گیا. اچھا, تو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کے پچھلے سال جو ہے اس میں کم ممالک شامل تھے, اس بار ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. بالکل, اس دفعہ زیادہ کلچرز ایڈ ہوئے, 5 زیادہ کلچر ایڈ ہوئے. 5 کلچر زیادہ ایڈ ہوئے. اچھا, یہ کیا مطلب یہاں پہ لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ سعودی عربیہ میں, یا واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ مین جی؟ سر پہلے وہ ایک سرٹن نمبر تھا, اس پہ ہم وہ کر رہے تھے, لیکن وہ ظاہر فرسٹ ٹرائل تھا. لاسٹ ایئر اٹ واز اے ٹرائل, فرسٹ ٹائم گلوبل ہارمنی کا انیشیٹو لیا گیا تھا. اس دفعہ سیکنڈ ٹائم تو تھوڑا سا انہینس کر کے کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے بھی بہتر کریں گے. تو ہم جتنے زیادہ کلچر انکلوڈ کر سکتے ہیں وہ سارے کلچر ہم اس میں انکلوڈ کرنا چاہیں گے. اگر کسی کے نمبر آف ریزیڈنٹس یہاں پہ کم بھی ہیں تو وی ایون وڈ لائک ٹو سیلیبریٹ دیئر کلچر ایکچولی. اچھا, تو موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس قسم کے جہاں کسی بھی کنٹری سے لوگوں کا تعلق ہو, ان کو یہاں پہ ایک ہارمنی کریٹ ہو ان کے امنگسٹ ایچ ادر, رائٹ؟ جی بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں نا ایسے بھی آپ دیکھیں سعودی عربیہ از ون آف دا سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کا یہاں پہ اب لوگ رات کو موو کرنے سے ڈرتے ہیں, تو ہم تو اکثر مووی رات کو 12-1 بجے کرتے ہیں کہ کیونکہ دن کو تھوڑا وہ ویدر ہاٹ ہوتا ہے, تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی وارم ویدر کو ہم ذرا شام کو ہلکے ذرا جسے کہتے ہیں نا بہتر ویدر کو انجوائے کر لیں. تو اسی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پھر اس میں کلچر بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا کلچر بھی دیکھیں. اب وہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک پاکستانی گانے پہ ایک بنگالی بھی ڈانس کر رہا ہے, انڈین بھی ڈانس کر رہا ہے, فلپین والے بھی ڈانس کر رہے ہیں, تو گلوبل ہارمنی ایک بیسکلی ڈیولپ ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کے کلچر دیکھنے. مثلا فرض کریں اگر کسی نے وہ لاسٹ ٹائم ہم کچھ رکشے وغیرہ سے جس طرح کے ہمارے وہ تھے وہ لا کے ہم نے کھڑے کیے تھے, تو اب کسی نے اگر ویژولائز کر کے پکچر دکھائی تھی اپنے کسی دوست کو جو کہ پاکستانی نہیں تھا, تو ایکچولی اس ایونٹ پہ لا کے اس کو دکھا سکتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. ہینڈی کرافٹ کے شاپ سے آپ دکھا سکتے ہیں. پچھلی دفعہ ہمارے پاس وہ تھا وہ پتلی تماشا جو ہمارا بڑا وہ مانا جاتا ہے, وہ بھی پاکستان سے آئے ہوئے تھے. تو آپ بیسکلی خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے بہت سے ان دوستوں کو بھی اور فیملیز کو بھی لا سکتے ہیں, ان کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا ایکچولی کلچر کیا ہے. سو دیٹس بیسکلی مین ریزن بیہائنڈ اٹ. Okay, got your point, Dr. Saab. Dr. Saab, thank you very much for talking to us. بہت بہت شکریہ آپ کا. It's a big time initiative. I must say, I must appreciate the efforts of Ministry of Media, جو کہ سعودی عربیہ میں کر رہا ہے, کیونکہ this is a unique thing, اور یہ یونیک چیز ہے, اور اس سے the safest country on this planet, I would say, on this earth. اور اس میں اگر آپ گلوبل ہارمنی کریٹ کرتے ہیں, جو کہ یہاں پہ جہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں آپس میں, اور ان میں اندر کوئی ایسا کبھی بھی کوئی ٹف نہیں آئی, اور اس کو آپس میں جوڑنے کی ایک بات ہوتی ہے. سو منسٹری آف میڈیا جو ہے سعودی عربیہ میں, وہ ان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے ہمیشہ, کہ آپس میں مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے, تاکہ یہ آپس میں مل جل کر رہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی ہنڈرنسز نہیں کریٹ کی جاتی, اور اس میں کوئی مذہب یا کلچر وہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے ان چیزوں میں. So it's a big time initiative. We must appreciate this thing. اور سعودی عربیہ کے ایفرٹس کو, ریاض کی ایفرٹس کو, اور منسٹری آف میڈیا کے ایفرٹس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ.